जनाब, ये जिंदगी की हकीकत और कायनात के राज जो हैं, इन्हें राज क्यों रखा गया है? और फिर राज सिर्फ चंद लोगों पर ही क्यों नक्शर किए जाते हैं? सबके लिए ऐसा क्यों नहीं है? ये तो बड़ी आसान सी बात है। पहली बात तो ये देखो कि जिस कैपेसिटी में आप सवाल कर रहे हो, वो कैपेसिटी एक मानने वाले की है या कि एक गौर व फिक्र करने वाले की है। जो गौर व फिक्र वाला है लेकिन कुरान को नहीं मानता, उसके लिए इस सवाल का जवाब और है, मानने वाले के लिए और है। आप अपनी कैपेसिटी बताओ। क्या आप मुसलमान होने की हैसियत से बात कर रहे हैं? जो काफिर होकर बात करे उसका जवाब क्लियर है, मानने वालों के लिए उसका जवाब और है। पहले कैपेसिटी बना लो। कुरान पाक मुसलमानों के लिए अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह जो है खालिक है कायनात का, और तजादात के बावजूद अल्लाह अल्लाह ही है, खालिक है, मालिक है। अगर कोई बात हमें समझ आती है तब भी वो मालिक है, और अगर समझ नहीं आती है तब भी वो मालिक है। आपने भी उसके एक हिस्से पर गौर किया है, कभी दूसरे रुख पे गौर करें तो मालूम होगा कि पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, करीबी हैं और बड़ी तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये काफिरों ने सवाल किया है कि अगर आप पैगंबर हैं तो इतनी तकलीफ किस बात की है? आप तो गरीब हैं फिर भी पैगंबर हैं, आप कुएं में गिर गए हैं, जेल जाना हुआ फिर भी पैगंबर हैं, दर्द हो गया फिर भी पैगंबर हैं, बीमार हो गए, जिस्म में कीड़े पड़ गए फिर भी पैगंबर हैं। कभी किसी पैगंबर ने गिला नहीं किया, किसी पैगंबर ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। ये खास रात है। इस तरह जो शहीद हैं वो अल्लाह की राह में मरते जा रहे हैं और तस्लीम करते जा रहे हैं। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, गिला नहीं किया। गिला है सिर्फ देखने वाले का, और अगर देखने वाला इस ख्याल से वाबस्ता ना हो तो उसको गिला ही रहेगा। इसलिए जब अल्लाह करीम की बात देखते हैं तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं कादिर मुतलक हूँ, मेरे इख्तियार से किसी के बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन उस शैतान ने अल्लाह का कहना नहीं माना। आप सोचो कि अगर शैतान ने कहना नहीं माना तो फिर हमें बताने की क्या जरूरत है? क्या वो अल्लाह के कब्जा कुदरत से बाहर है जिसने नहीं माना? ये राज बाद में समझ आएगा। आप ये देखो कि जमीन के अंदर सोना है, मिट्टी के अंदर एक और है, इसके बाद आप इस और को प्रोसेस करते हो, फिर इसको आप फर्नेंस में ले जाते हो, मेल्ट करते हो, फिर जाके सोना निकलता है। ये सोना जो है जब और की हालत में होता है एक राज होता है, उस वक्त आप इसे नहीं पहचान सकते। कायनात के राज को दरियाफ्त करने के लिए, राज से मुतल्लिक सवालात के जवाबात लेने के लिए सबसे पहले अपने वजूद का राज दरियाफ्त करो। आपकी आंख के अंदर एक चीज मौजूद है, उसका नाम है बीनाई, और वो तुम्हें नजर नहीं आई आज तक। उसको पहचानो। तुम्हारे जिस्म में जो जान है वो कहाँ है, वो क्या है? तुम्हारे अपने पास जो रूह है वो कहाँ पर है, उसको पहचानो। ये जो गोयाई है ये किधर से आती है और कहाँ चली जाती है, इसको पहचानो। तुम्हारे पास रोजे रोशन की तरह ख्याल है, ख्याल आता है, ख्याल जाता है, ख्याल बुझता है, ख्याल चुपता है, इसको पहचानो कि ये क्या है। अचानक ख्याल आ गया, अचानक गम आ गया, अचानक खुशी आ गई, अचानक आंसू आने शुरू हो गए, अचानक मुस्कुराहट आ गई, कह कहा आ गया, ये सब क्या है? पहले तुम अपनी कायनात का जाती राज दरियाफ्त करो, फिर उस कायनात के राज दरियाफ्त करने का इम्कान पैदा हो जाएगा। वरना शहीद के बारे में हम सवाल पूछेंगे और अल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि तुम्हें उसका शऊर नहीं है। अब अल्लाह मालिक है, खालिक है और बनाने वाला है। वो बता रहा है कि ये तुम्हारे बस में नहीं है। मखलूक के पास खालिक के अदराक का शोभा इतना नहीं है जितना तुम चाहते हो, क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास तुम्हारा अपना अदराक नहीं है और तुम उसके पर्दा हाय राज और सरबस्ता राज कायनात दरियाफ्त करने चले हो, इसलिए ये नहीं हो सकता। अल्लाह ने जवाब दिया कि ए इंसानों और जिन्नों के घरों, तुम निकल के दिखाओ आसमानों और जमीन की हदों से, मगर नहीं निकल सकते सवाए इसकी ताकत के। इसलिए उसकी ताकत के बगैर नहीं निकल सकते। अगर तुमने ताकत लेनी हो तो मेरी नसीहत है कि कभी बेबाकी से ना लेना, कभी गुस्ताखी से ना लेना। ताकत मिलती है सिर्फ इनकसारी में, आजिजी में और मेहरबानी में, फिर ये राज दरियाफ्त हो जाता है। इसलिए मानने वालों ने राज दरियाफ्त कर लिया और इसका ये तरीका बताया है कि आप चलते जाओ आजिजी के साथ, सजदे के साथ, इनकसारी के साथ, फिर राज से पर्दा उठ जाएगा, जरूर उठ जाएगा, जरूर उठ जाएगा। ये वाकया यूं नहीं होता कि तुम पूछो कि ये सब ऐसे क्यों रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझसे ये ना पूछना कि ये क्यों है, बल्कि ये याद रखना कि मैंने तुमसे पूछना है कि तुमने ऐसी जिंदगी क्यों गुजारी। बल हम यसअलून, यानी तुमसे ही पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा काम क्यों किया।
مومنوں کے لیے یہ حکم ہے، باقی جو شخص ایمان سے باہر ہے اس کو تو اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے کہ یہ راز ہے کہ نہیں، اس سے تو اللہ کی کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اب پریشان کون شخص ہے؟ وہ مسلمان پریشان ہے جو باہر والوں کا ذہن رکھتا ہے اور اندر والوں میں رہتا ہے۔ خیال کرو کہیں منافقت پیدا نہ ہو جائے، دھیان کرو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اس مسلمان کے لیے خطرہ ہے جس کا ذہن باہر والا ہے اور رہائش اندر ہے۔ یہی پرابلم ہے آپ کی قوم کی، آپ کے مسلمان ملکوں کی اور آپ کی ملت کی کہ آپ رہتے اندر ہو اور خیال باہر والا ہے۔ دقت یہاں ہو رہی ہے، ورنہ تم جو اندر رہنے والے ہو تم ہی تو جواب ہو اس سوال کا۔ یہ جو شخص سوال کر رہا ہے تم ہی تو اس سوال کا جواب ہو، اس لیے تم اپنے آپ کو دیکھو، پہلے اپنے مقام کا تعین کرو۔ جب تک اپنے مقام کا تعین نہ ہوگا تو اس سوال کا جواب، دوسرے سوالوں کے جواب، عاقبت کا جواب اور حساب کتاب کا جواب نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ لوگوں کو نصیحت یہی ہے کہ جب آپ اندر بیٹھے ہو تو آپ اندر ہی رہو، باہر ہو تو باہر ہی رہو۔ درمیان کی لائن پر رہنا منافقت ہے، یہ منافقت کی لائن ہے، اس سے بڑی تباہی ہو سکتی ہے، بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے درویش کہا کرتے ہیں کہ ممکن ہے کافروں کو اللہ معاف کر دے، ممکن ہے مسلمانوں کو معاف کر دے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اللہ منافق کو معاف کر دے، یہ بات ناممکن ہے۔ آپ لوگ ذرا غور سے دیکھو کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا یہ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا، اس بات کو پہچانا جائے، پھر جواب سمجھ آ جائے گا۔ دنیا میں کئی مذاہب موجود ہیں، نہیں، اس بات کو چھوڑو، کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن نہ کرو، میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کا سفر آسان ہو جائے۔ دنیا میں کئی مذہب آئے، سارے صادق، سب صحیح، سب سچ، 1,24,000 پیغمبر تو ہم کہتے ہیں نا، لیکن مذہب ایک ہی چلا آ رہا ہے، یعنی اللہ کا دین جو کبھی تبدیل نہیں ہوا، اس میں وہی زندگی، وہی موت، وہی احکام، وہی حاصل، وہی محرومیاں ہوتی ہیں۔ آپ چلتے چلتے اس ڈائیورسٹی سے ایک دین میں داخل ہو گئے۔ اب یہ ذکر غلط ہے کہ دنیا میں کئی اور مذہب بھی موجود ہیں۔ اب دوسرے مذاہب کا ذکر کرنے والا دراصل اپنے مذہب سے بیزار لگ رہا ہے، پھر اس کو وہی پرابلم پیدا ہو گیا۔ مسلمان ہو تو پھر مسجد ہی رہے گی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بے شمار مذاہب ہیں، کوئی شخص بھکتی کرتا ہے، کوئی گیان کرتا ہے، کوئی دھیان کرتا ہے، کوئی میڈیٹیشن کرتا ہے، کوئی لاس اینجلس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں اور بیٹھا ہوا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، اللہ کے راستے بے شمار ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے پاس جانے کے بے شمار راستے ہیں، لیکن تمہارے لیے صرف ایک راستہ ہے، ماننے والے کے لیے صرف ایک راستہ ہے۔ فرض کرو دوسرا بھی اللہ کے پاس پہنچ گیا، یعنی لارڈ کرشنا کا پجاری بھی وہاں پہنچ گیا۔ لارڈ کرشنا کا پجاری بے شک پہنچ جائے، لیکن تم کرشنا کے راستے کے ذریعے نہیں پہنچ سکتے۔ یہی تو وارننگ ہے آپ کے لیے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا خیال ہے بھگت کبیر کے بارے میں، وہ پہنچ گیا ہوگا اللہ کے پاس، لیکن اب تم اس کے راستے پر چل کر نہیں پہنچ سکتے۔ گرو نانک جی مہاراج اللہ کے پاس پہنچ گیا ہوگا، لیکن اگر تم اس کے دین پر چلو گے تو گمراہ ہو کے مر جاؤ گے۔ جس ہندو نے نعت کہی ہے وہ بخشا جا سکتا ہے، اگر تم ہندو ہو کے یہ بات کہو تو تم نہیں بخشے جا سکتے۔ مقصد یہ ہے کہ تمہارا دین اس قسم کا ہے کہ غیر بھی آ کے پناہ لے تو بخشا جائے گا، اور تم اس دین سے غیر ہو کے نکلو گے تو منافق اور خارجی ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اس لیے یہ سوال کی رینج نہیں ہے، ماننے والے کا انداز اور ہے، یہ صرف مفروضے نہیں ہے کہ ایسا ہو تو کیسا ہو جائے گا۔ میری عرض یہ ہے کہ جس طرح ایک شخص مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ مسلمان ہے، اور ہندو کے گھر پیدا ہو گیا تو ہندو، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ہندو کے گھر پیدا ہوگا اور مسلمان کے گھر پیدا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس اتفاق میں حسن اتفاق سے تم کہاں پیدا ہوئے؟ تم مسلمان پیدا ہوئے، تو اب تم ہندو والے اتفاق کو نہ ڈھونڈو، اب اس کو رہنے دو، ہندو کو رہنے دو، اس کو چھوڑو، وہ چاہے جس مذہب میں پیدا ہوا، تم تو مسلمان پیدا ہو گئے۔ اب کیا مفروضہ کرنا؟ تم مسلمان ہو تو تم مسلمان رہو۔ مسلمان کی عقل وہ ہے جو اسلام کے ساتھ وابستہ رہے۔ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں ہندو پیدا ہوتا تو سوال یہ ہے کہ جو تم ہو گئے ہو اب اس سے باہر نہ نکلو، اگر نہیں مانتے تو پھر اس سے باہر نکل جاؤ۔ بے شمار لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ مجھے اسلام سمجھ نہیں آیا اور پھر اسلام کو چھوڑ دیا۔ اب کافر ہو کے اس مسئلے کا حل تلاش کرو کہ اسلام ہے کہ نہیں ہے۔
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ منافق ہونے سے بچو، کافر ہونے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں۔ بے شک کافر ہو جاؤ، کہو میں اسلام کو نہیں مانتا۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ فرشتے کدھر ہیں، ہمیں تو نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ یہ تو وہ بات ہوئی کہ کسی نے کہا دیکھو یہ شعر غالب کا ہے، اور وہ بڑا مشہور شاعر تھا۔ کہتا ہے کیسا مشہور تھا، مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ کون ہے۔ اس کی بات ٹھیک ہے، وہ مشہور کیسے ہو سکتا ہے جس کا آپ کو پتا نہیں ہے؟ وہ مشہور کیسے ہو سکتا ہے جس کا آپ کو پتا نہیں ہے؟ وہ راز جو آپ کو سمجھ آ جائے وہ کب راز رہتا ہے؟ راز وہ ہے جو آپ کو بالکل سمجھ نہ آئے۔ کسی بھی راز کو دریافت کرنے سے پہلے اپنا ذاتی راز دریافت کرو کہ آپ خود کیا ہو، آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر کو جا رہے ہو، یہاں ہونا کیا ہے اور کب تک ہونا ہے، اور ہونے میں نہ ہونا کیسے ہوتا جا رہا ہے، نہ ہونے میں ہونا کیسے ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کے پرانے لوگ کہاں چلے گئے، آپ انہیں کہاں چھوڑ کے آ رہے ہیں، اور نئے لوگ بڑے کیسے ہو گئے ہیں، بچہ جو ہے وہ بڑا کس طرح ہو گیا اور بڑا رخصت کیسے ہو گیا، اور تمام وسائل کے باوجود آنکھوں میں آنسو کدھر سے آ گئے۔ کہتا ہے آپ تو بیمار نہیں ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہوا، میں تو ٹھیک ہوں، بس صرف دوست مر گیا۔ یہ سارے واقعات سوچنے والے ہیں۔ تمہاری خوشی بھری زندگی میں کسی اور کا غم کدھر سے آ گیا؟ خط بن کے آ گیا، ٹیلی گرام بن کے آ گیا، اور تمہاری غمگین زندگی میں خوشی کہاں سے آ گئی؟ ان کو پہچانو، یہ سب کیا ہے؟ یہ باتیں سوچنے والی ہیں۔ تم نے آسمان کے ستاروں کی چالیں درست نہیں کرنی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان پر پاؤں رکھتے رکھتے راستہ ہی پاؤں سے نکل جائے یا پاؤں راستے سے نکل جائیں۔ یہ دھیان کرنا چاہیے کہ یہ زندگی ہے، اس کے اندر اپنی حدود کو اور اپنی قیود کو اور اپنی ڈائمنشنز کو پہچانو۔ پھر یہ بات دریافت کرو کہ اے اللہ تعالیٰ اب تو بتا کہ تو کون ہے۔ اگر اس حال میں پوچھو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے باکی جو ہے وہ گستاخی بن جائے، اس طرح تم برباد ہو جاؤ گے۔ بے باکی جائز ہے صرف ماننے والوں کے لیے۔ سجدے میں سر ہو اور سوال ہو کہ یا اللہ تو ہی اس راز سے پردہ اٹھا کے قصہ کیا ہے، اور اگر یوں بات پوچھو کہ جیسے اب پوچھ رہے ہو تو پھر تو بڑے بڑے اس راز کو نہ پا سکے۔ اس نے حیرت میں ایسا گم کر دیا کہ الجھ کے مر گئے۔ وہ اللہ ہے، وہ خیر الماکرین ہے، وہ پھر ایسی چال چلتا ہے کہ تمہاری سب تدبیریں توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا، وہ گھڑی کب آئے گی، اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ ان کو یہ بتاؤ کہ پہاڑوں پر کبھی غور کیا ہے؟ پہاڑ کا راز الگ ہے، پہلے یہ دیکھو کہ زمین کا اپنا راز ہے۔ پہاڑ کو دیکھو کہ یہ میخوں کی طرح کیسے گاڑے گئے۔ آسمان کو دیکھا کبھی غور سے، کبھی دریا کو روانی میں دیکھا، کبھی طغیانی میں دیکھا، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ آنکھ میں آنسو کس طرح سفر طے کر رہا ہے، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ سارا واقعہ کیا ہے، اس بے حس دنیا کے اندر احساس کس طرح پل رہا ہے، یہ کبھی دیکھا؟ بھائیوں میں محبت کیسے ہوتی ہے، جدائی کیسے ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات دیکھو۔ ایک شخص ہرنی کے بچے کو پکڑ کے لے گیا اور پیچھے اس کی ماں چلی آ رہی ہے۔ اس آدمی پر رقت طاری ہو گئی، رو رو کے درویش ہو گیا کہ یا اللہ اس بے حس دنیا میں اتنی محبت ابھی باقی ہے۔ اس محبت کا جلوہ دیکھ کر اس کو خدا یاد آ گیا۔ خدا کو یاد کرنے کے ماننے کے بڑے بڑے پروسیس ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ راز ان لوگوں پر آشکار ہوتا ہے جو وابستگی میں مکمل ہوں۔ یہ راز وابستہ شخص پر آشکار ہوتا ہے۔ یہ سربستہ راز وابستہ شخص پہ آشکار ہوگا، غیر پر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو اپنے آپ کو ایک آئینہ بنا، وہ خود نکل کے آئیں گے اپنے نقاب سے۔ بات یہ ہے کہ تم نے ڈھونڈنا کہیں نہیں ہے، صرف اپنے دل کو پالش کرتے جانا ہے۔ سڈنلی ون فائن مارننگ اس کے اندر تصویر نظر آ جائے گی۔ وہ کہے گی میں راز ہوں، بتاؤ کیا چاہتے ہو۔ راز چھپنا نہیں چاہتا، وہ دریافت ہونا چاہتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ ظاہر ہو جاؤں، بس میں نے انسان کو پیدا کر دیا۔ وہ راز خود ظاہر ہونا چاہتا تھا۔ اب تم درمیان میں اپنی کاریگری بند کرو، اپنی کاروائیاں، کاریگریاں اور دانائیاں بند کرو، پھر یہ حجاب کھلے گا۔ خاموشی سے تسلیم کرتے چلے جاؤ اس کو۔ اللہ کہتا ہے کہ میں زندگی دیتا ہوں، تم کہو کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم زندگی لیتے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، میں انسانوں کو خوش کرتا ہوں، سچ کہہ رہے ہیں، میں غم دیتا ہوں، سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کو مانتے جاؤ، اللہ جو کہتا ہے تم مانتے جاؤ، تم ہر بات تسلیم کر لو۔ جب ہر بات تسلیم کر لو گے تو اللہ دیکھے گا کہ یہ تو ماننے والا ہے، پھر کہے گا چلو اس پر سے حجاب ہٹا دو، پھر راز اور حجاب اٹھ جاتا ہے۔ محمود کا راز کس پر کھلے گا؟ ایاز پر۔ باقی لوگوں کے لیے محمود ایک بادشاہ ہے، ایاز کے لیے یار ہے، دوست ہے۔ محمود نے دوسروں سے کہا کہ یہ ہیرا توڑ دو، مگر سب جھجک گئے اور ہیرا نہ توڑا۔ محمود نے ایاز سے کہا کہ تم یہ ہیرا توڑ دو، اس نے وہ ہیرا توڑ دیا۔ محمود کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا؟ ایاز کہتا ہے کہ غلطی ہو گئی تھا،
تب محمود نے کہا تم سب لوگوں نے ہیرا نہ توڑا مگر میرا حکم توڑ دیا، اور ایاز نے ہیرا توڑ دیا مگر میرا حکم نہ توڑا۔ اللہ میاں نے سب فرشتوں سے فرمایا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ سب نے کہا بالکل بجا ہے۔ پھر ایک دن اللہ نے کہا کہ اس انسان کے آگے سجدہ کرو، سب جھک گئے۔ شیطان نے کہا کہ کل آپ نے فرمایا تھا کہ میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنا ہے۔ اللہ نے کہا کہ باہر نکل جاؤ، اور وہ لعین و رجیم ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بات یہ ہے کہ کل بھی میرا حکم تھا اور آج بھی میرا حکم ہے، کل مانا ہے تو آج بھی مان۔ تجھے اس بات سے کیا بحث ہے کہ وہ کیا تھا اور یہ کیا ہے؟ ایک کہانی سنو۔ ایک آدمی ایک دن بیٹھا غور کر رہا تھا۔ اس نے آسمان کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، دریاؤں کو دیکھا۔ سامنے پہاڑ نظر آئے، کہتا ہے یا اللہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوں تو جو ادھر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی ہم تیرا کلام پہنچائیں، تیرے نام کو ہم لے چلیں وہاں پر۔ یہ پہاڑ درمیان میں رکاوٹ ہیں۔ آواز آئی مردود میری تخلیق کی ہوئی چیز میں نقص نکالتا ہے، جا ہم نے تیرا نام مردودوں میں لکھ دیا۔ وہ بندہ سیانا تھا، اس نے سر جھکایا اور کہا کہ جہاں آپ لکھیں ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، ہم تابع دار ہیں، اور سجدے میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند آئی، فرمایا جا ہم نے آج سے تمہیں پروموشن دے دی اور تمہیں مقرب بنا لیا۔ بات اتنی سی ہے کہ جھک جانے سے بات بن جاتی ہے۔ آپ دیکھو ابلیس اور آدم علیہ السلام کو، ابلیس سے انکار ہوا یا اس نے انکار کیا؟ آدم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ خبردار اس درخت کے قریب نہیں جانا مگر نہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام درخت کے قریب چلے گئے، اس طرح فعال ہو گیا اور سزا ہو گئی۔ اب آدم جو ہے ان کی فضیلت دیکھو، ابلیس کو توبہ نہیں ملی ہے اور آدم کو توبہ مل گئی کہ اے اللہ ہمیں معافی دے دو، ہم سے بس غلطی ہو گئی۔ اب یہ ہے آدم علیہ السلام کی فضیلت۔ آدم علیہ السلام احسن تقویم ہیں اور شیطان اس لیے رجیم ہے کہ اس پر توبہ اشکار نہیں ہوئی ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے، جھک جانے والے پر یہ راز اشکار ہوتا ہے، جھک جانے والا رات کو جاگنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سونے والے کو جاگنے والے کا علم مل جائے، اس لیے یہ بات جاگ کے کی جاتی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ کائنات کیا ہے، یہ راز کیا ہے؟ اس راز سے پردہ اٹھا۔ ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، کون کیا ہے، بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پال رہا ہے؟ ان سارے سوالات سے دنیا بھری پڑی ہے۔ جن لوگوں نے سوال کا جواب ڈھونڈا انہوں نے خالی پیٹ ڈھونڈا، انہوں نے آنکھ بند نہیں کی اور سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے چلتے رہے کہ وہ کہاں ہے، میرا اللہ کہاں ہے۔ پھر جب وقت آیا تو اس نے کہا کہ جدھر آنکھ اٹھا کے دیکھو ادھر اللہ ہی اللہ ہے، راز ہی راز ہے اور یہ سارا آشکار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھے رہو اور کہو کہ اللہ میاں کدھر ہے، اللہ میاں یوں کب ملتا ہے۔ یہ واقعہ سینہ چاک کر کے ملے گا، سینہ چاک ہوگا تب جا کے یہ راز کھلے گا۔ تو پہلے اپنا سینہ کھول۔ راز اس وقت کھلتا ہے جب آپ مکمل طور پر اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں۔ راز اس کیفیت میں آشکار نہیں ہوگا بلکہ سینہ چاک والی کیفیت میں ہوگا۔ راز اس کیفیت میں آشکار نہیں ہوگا بلکہ سینہ چاک والی کیفیت میں ہوگا۔ یہ راز کب کھلتا ہے؟ جب انسان کا دل اس زندگی سے بھر جاتا ہے، پھر یہ راز کھلتا ہے۔ ایک کہانی سنو۔ ایک سوداگر کے پاس پنجرے میں ایک بولنے والا طوطا تھا۔ سوداگر سفر پر جانے لگا۔ اس نے طوطے سے کہا کہ بولو تمہارے لیے کیا چیز لاؤں؟ اس نے کہا کہ جنگل میں ہمارا گرو طوطا ہے، اس کو جا کے ہمارا سلام کہنا، اسے کہنا کہ آزاد فضاؤں کے رہنے والوں، ایک غلام پنجرے میں ہے اور آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ وہ سوداگر جنگل میں گیا، وہاں گرو طوطے کو اس نے کہا کہ ایک پنچھی جو پنجرے میں ہے آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ گرو طوطا فڑ فڑ کرتے ہوئے نیچے گر گیا۔ جنگل کے سارے طوطے نیچے گر گئے اور مر گئے۔ سوداگر کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ واپس گیا، طوطے نے پوچھا میرا پیغام دیا تھا؟ کہنے لگا کہ بڑا ظلم ہو گیا، تمہارا پیغام سنتے ہی گرو طوطا بھی مر گیا اور باقی مریض طوطے بھی مر گئے۔ اس نے کہا پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی مر گیا۔ سوداگر حیران رہ گیا، اس نے مردہ طوطے کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ وہ مردہ طوطا فوراً اڑ گیا۔ سوداگر نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ طوطے نے کہا کہ مجھے میرے گرو نے تیرے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تو مرنے سے پہلے مر جائے گا تو یہ راز کھلے گا۔ یہ جو خیال کا پنجرا ہے، دماغ کا پنجرا ہے، اس سے آزاد ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، مر جا۔ تو جو لوگ مرنے سے پہلے مر گئے وہ راز پا گئے، اس کے علاوہ راز نہیں ملتا۔ اس حالت میں راز کیسے ملے تجھے؟ کیونکہ راز تو اس حالت میں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی کے پاس گیا اور اس ٹیٹو کرنے والے سے کہا کہ جناب میری پشت پر ایک شیر بنا دو۔ وہ آدمی سوئی سے شیر بنانے لگا۔ اس آدمی کو سوئی کی درد ہوئی، پوچھا کہ یہ شیر کا کون سا حصہ بنا رہے ہو؟ بولا کہ دم بنا رہا ہوں۔
وہ آدمی بولا تم کو رہنے دے، باقی کا شعر بنا۔ اس نے پھر سوئی لگائی تو بڑا درد ہوا۔ کہتا ہے کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ بولا گردن کے بال بنا رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ بال چھوڑ دے، باقی کا حصہ بنا۔ غرض جہاں بھی وہ سوئی لگاتا درد ضرور ہوتا۔ کاریگر بولا بھائی بات سن، تو شعر نہیں بنوا سکتا کیونکہ تو درد برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ شعر درد کے بغیر بنتا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ راز مرے بغیر نہیں ملتا، اور یہ وہ راز ہے کہ اس وقت آشکار ہوتا ہے جب تم اپنے آپ سے باہر نکل جائے۔ کہیں بے تاب ہو کے سوال ترک نہ کر بیٹھنا، اس کو آرام سے دل میں رکھو۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ اگر ماں سے کہے کہ یہ بتاؤ شادی کیا ہوتی ہے، تو ماں باپ کیا بتائیں گے؟ کیونکہ جب تک وہ جوانی کے اندر داخل نہیں ہوتا اسے اس کا مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا۔ نابالغ ذہن میں یہ بات سمجھ نہیں سکتا کہ بلوغت کا راز کیا ہے۔ کائنات کا راز امیچور آدمی پر کبھی آشکار نہیں ہوتا۔ اس راز سے پردہ کیسے اٹھتا ہے، اس شعر سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزماں سر بھی ہے، سنگے در بھی ہے۔ یہ راز کسی سنگے در سے ملتا ہے۔ راز کائنات اپنی پیشانی سے ملے گا اور سنگے در سے ملے گا۔ اس راز کو آشکار کرنے کے لیے کسی کا غلام ہونا چاہیے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اس کے اندر غلام ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ راز اس شخص سے پوچھو جس کے ہاتھ میں آپ بک چکے ہو، اور جس کے ہاتھ میں اور تحویل میں آپ جا چکے ہو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو کسی کی تحویل میں نہیں دیا تو یہ جواب نہیں مل سکتا۔ اس کا جواب صرف وہی شخص دے سکتا ہے۔ جب تم اپنے آپ سے مر جاتے ہو اور خود کو اس کے حوالے کر دیتے ہو تو پھر وہ اس سوال کا جواب لکھتا ہے، اور وہ یہ جواب تمہاری پیشانی پر، قلب پر اور تمہارے احساس پر لکھتا رہتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے آپ سے نکل کے خود کو اس کے حوالے کر دو۔